अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। ईद का मौका है तो आज के दिन को, इस मौके को इस्तेमाल करते हुए हम एक मुख्तलिफ मौजू के ऊपर प्रोग्राम लेकर आए हैं। हमारे जो मामूल के पॉलिटिकल शोज़ होते हैं उससे हट कर आज बात होगी। नाज़रीन, आप सब ने नोट किया होगा कि एक दौर था टीवी, जो प्राइवेट मीडिया पाकिस्तान में आया तो टीवी टॉक शोज़ शाम के प्राइम टाइम के बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ करते थे। लेकिन फिर वक्त बदला, इंटरनेट आया, सोशल मीडिया आया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए और बिल्कुल डायनामिक्स बदल के रह गई। अब जो हमारे टीवी देखने वाले हैं वो उतना ही ज़्यादा फोकस अपना यूट्यूब के हवाले से भी रखते हैं। एक फॉर्मेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया देखते ही देखते हर गुजरते दिन के साथ, और उसको कहते हैं पॉडकास्ट। पॉडकास्ट एक इंटरव्यू करने का अंदाज़ है जिसका आगाज़ 2004 में बरतानवी अखबार द गार्डियन से मुंसलिक एक सहाफ़ी की तरफ से किया गया था। रेडियो शो के फॉर्मेट पे इसको ऑडियो ब्लॉगिंग कहा जाता था और उसमें उन्होंने इंटरव्यूज़ किए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वीडियो फॉर्मेट में भी आ गया। और आज जिस तरह आप देखते हैं कि आपके पसंदीदा मेहमान बैठे होते हैं, आपके पसंदीदा एक मेज़बान बैठे होते हैं और वो तवील गुफ्तगू करते हैं। वो टीवी इंटरव्यू से इस अंदाज़ में भी मुख्तलिफ होता है कि सवालात की नौयत भी मुख्तलिफ होती है और बहुत सारा वक्त होता है अपने दिल की बात कहने का भी, तो उस मेहमान को समझने का भी देखने वालों को बहुत मौका मिल जाता है। ये सिलसिला जब पाकिस्तान में शुरू हुआ तो कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने उस दौर में भी, जब इतना मकबूल नहीं था ये फॉर्मेट, तो शुरू किया, डिजिटल स्पेसेस के ऊपर अपनी जगह बनाई और आज बहुत रिकग्नाइज्ड हैं। इनके जो देखने वाले हैं वो बहुत कमिटेड फॉलोअर्स हैं और उनका जो फीडबैक है उसको भी ये बहुत मद्देनज़र रखते हैं अपना काम करते हुए। तो हमारे आज के जो तीनों मेहमान हैं इनसे हम तफसीली बात करेंगे कि किस तरीके से मुख्तलिफ है जो ऑडियंसेस हैं, देखने वाले हैं, और जो कंटेंट की नौयत है वो सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टीवी के मुकाबले में। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि अब जो हमारी रियासत है पाकिस्तान की, वो तो मुखातिब करती है सोशल मीडिया को तरह तरह के नामों के साथ। जो सोशल मीडिया ने इनफरादी लोगों को ताकत दी है अपनी बात करने की, अपना ओपिनियन देने की, अपने एतराज़ात सामने रखने की, खा वो हुकूमत हो या ताकतवर हलकों के फैसले हों उनके हवाले से। सो इस बारे में कानून साजी की गई और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल टेररिज्म के अल्फाज भी जेनेरिकली इस्तेमाल किए गए। सो इसको किस तरीके से देखते हैं हमारे आज के मेहमान, इस पे हम बात करेंगे। बहुत ही ख़ास हमने आज गेस्ट बुलाए हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। मेरे साथ बैठी हैं रबिया खान, जो कि हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, टीवी एंकर हैं और साथ साथ अपना आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पे आप पॉडकास्ट करती हैं। रबिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड ईद मुबारक टू यू। यस, सेम टू यू। आपको भी बहुत बहुत। मेरे दूसरे मेहमान हैं तलहा अहद, जो कि अपना जो फाउंडर हैं द सेंट्रम मीडिया के। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्रीज नशर की गई पाकिस्तान के सिक्योरिटी अमूर के हवाले से, बैनुल अक़वामी पाकिस्तान के ताल्लुकात हों, मईशत हो या फिर समाजी मामलात, उस पर बहुत बहुत शुक्रिया। तलहा, आप पायनियर है, एक क्या कह सकते हैं हम, जिन्होंने आगाज़ किया पाकिस्तान में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का। थैंक यू सो मच एंड ईद मुबारक टू यू। मेरे तीसरे मेहमान हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं और वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और डिजिटल स्पेसेस पे जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं पॉडकास्ट, वो ज़्यादातर लोग उनसे वाकिफ़ ही हैं। शहजाद गयास, और शहजाद का एक और तारुफ ये है जिससे हम इनसे मुतारिफ हुए थे और वो स्टैंड अप कॉमेडी है। तो स्टैंड अप कॉमेडी जहाँ पर आप हंसी मजाक करते हुए नज़र आते हैं और दूसरी तरफ इनकी पॉडकास्ट में इंटायरली एक और पर्सनैलिटी इनकी आपको नज़र आती है जिसमें बड़े संजीदा सवालात ये पूछ होते हैं। शहजाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, ईद मुबारक अफसा। बहुत शुक्रिया। सो अगर रबिया आपकी इजाज़त हो तो मैं तलहा से स्टार्ट कर लेती हूँ। लेकिन हम क्योंकि ऐसी ख़वातीन हैं जो इक्वालिटी पे बिलीव करती है तो मुझे यकीन है कि रबिया को कोई एतराज़ भी नहीं होगा। तलहा, आज से कई साल पहले उस वक्त मैं एक मीडिया ग्रुप के साथ वाबस्ता थी। इस्लामाबाद में जब मेरा चक्कर लगा तो पता चला कि एक नौजवान है जो एक आइडिया लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का बहुत से लोगों के पास जा रहा है। सो फिर आखिरकार उन्होंने खुद ही ये लॉन्च कर दिया अपना, और वो शख्सियत आप थे। तो एक कैसा सफ़र रहा उस वक्त आपके लिए, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब पैरेलल वर्ल्ड में आपको टीवी की बताती हूँ, हम अपने न्यूज़ रूम में या अपने बॉसेस के पास ये बात लेकर जाते थे कि हमें डिजिटल स्पेसेस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो उस वक्त कहा जाता था कि अभी 15-20 साल तक भूल जाइए, यही पाकिस्तान के टीवी चैनल्स होंगे और यही नाजरीन होंगे, हम इतनी जल्दी डिजिटल की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन आप आए, आपने उसको मनवाया भी। सो ये कैसा प्रोसेस रहा, आपको हौसला अफजाई मिली शुरू में, इनकरेजमेंट, जिसके बाद आपने शुरू किया इसको? अच्छा, शुरू में तो आई थिंक इट वाज रियली ऑपोजिट बिकॉज मुझे याद है जब मैं इंग्लैंड से वापस आया तो आई वाज टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, वन टू अंडरस्टैंड द लैंडस्केप कि जर्नलिज्म की पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बिकॉज आई ऑल्सो हैवंट वर्कड एनीवेयर। मैं ग्रेजुएट मैंने किया, वापस आया और आई जस्ट स्टार्टेड द कंपनी। तो आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ उस तरह एक्सपीरियंस कि आपने कोई 8-10 साल के काम किए हो, कनेक्शंस बनाए हो, फिर आपने शुरू किया हो। तो उस टाइम इट वाज रियली चैलेंजिंग और वो जिसके पास भी लेके जाएं दे वर लाइक अच्छा ये कॉन्टेक्चुअल न्यूज़ स्टोरी टेलिंग क्या होती है भाई,
اچھا اینکر ہوگا وہ بات کرے گا تو مطلب کیا بلاگ لکھا کریں گے, تو وہ لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں سمجھ آتا تھا کہ یہ ویڈیو جرنلزم کیا چیز ہے, یا آپ ڈاکیومنٹری صرف بنائیں گے. تو وہ پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے ٹو بی آنیسٹ پھر ہم نے خود شروع کیا, اور پھر وہاں سے ہوتے ہوتے جب چیزیں سامنے آئیں تو پھر پیپل اسٹارٹیڈ سارٹ آف نوٹسنگ اینڈ آلسو انڈرسٹینڈنگ کہ یار یہ بھی ایک جرنلزم کی آپ کہہ لیں کہ ایکسپلینیٹری جرنلزم, جس کو باہر کی دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے کہ بریکنگ نیوز ہی آپ کری جائیں کہ بس آپ پولیٹیکل ڈے ٹو ڈے جو چیزیں صرف انہیں پہ ہم نے بات کرنی ہے, اس کے علاوہ بھی یو کین گیو کانٹیکٹس اراؤنڈ دا نیوز ٹو دا ینگ پیپل. تو اسینشلی یہ آئیڈیا تھا. پھر اس کو اوبیسلی ایکسپینڈ کرتے کرتے ہم اوریجنل اپنی سیریز کی طرف گئے, پوڈ کاسٹ کی طرف آئے, وہاں سے پھر ایک وہ ظاہر ہے چیزیں کافی زیادہ تو ٹارگیٹڈ آڈینس آپ کی یعنی نوجوان ہی تھے اس وقت آپ کے ذہن میں, اور پھر آپ کو فیڈ بیک کیسا کب سے ملنا شروع ہو گیا جس نے آپ کو انکریج کیا؟ سو بالکل ہمارا جو کور ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ 16 سے 35 سال کا ایج گروپ ہے, وچ از 80% جو ہماری ٹارگیٹ آڈینس ہے. اور ان کو اگین ہم لوگ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی نیوز کے اندر چیز آ رہی ہے اس کو ہولسٹکلی ہم ذرا زوم آؤٹ کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ دونوں کی کیا کہانی ہے, اور آپ اپنے اوپینینس خود سے اب آپ بنائیں. آئی تھنک ود ان 4-5 months کچھ ویڈیوز وینٹ لائک کریزی وائرل, اور اس ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ٹیکسٹ والی ویڈیوز ہوتی تھیں جس کے پیچھے تھوڑا ساؤنڈ وائٹ ہے, تھوڑا سا ٹیکسٹ ہے, میوزک ہے. تو وہ پاکستان میں بڑا ایک یونیک قسم کا کانسیپٹ تھا. تو ود ان آئی تھنک 3-4 مہینے میں ہی وہ آہستہ آہستہ پک ہونا شروع ہوا. تو وہاں سے پھر اور اس کے بعد پھر اب آپ جو سفر ہے وہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں. ربیہ, آپ کا جو جرنی ہے اس کا کچھ حصہ تو میں جانتی ہوں کہ آپ انیشلی جب آپ نے اپنا پروفیشنل لائف کا آغاز کیا تو میڈیا سے منسلک ہوئیں, پھر دین یو ٹوک اے ویری لانگ بریک, پھر آپ نے جب واپس آئیں تو پھر آپ نے پوڈ کاسٹ سے شروع کیا, حالانکہ آپ ابھی ایک ٹی وی چینل کے ساتھ کام کر رہی ہیں. کیا وجہ تھی کہ آپ نے انتخاب کیا ڈیجیٹل اسپیس کا؟ آپ نے اس وقت کیا محسوس کیا ڈیجیٹل اسپیسز کے ڈفرینس ٹی وی کے مقابلے؟ جیسے آپ کہہ رہی تھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ بہت دیر سے شاید مین اسٹریم میڈیا نے یہ ریئلائز کیا کہ دنیا جو ہے وہ بہت تیزی سے ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے, اور آئی تھنک اب بھی ریئلائزیشن تھوڑی میں کہوں گی کہ پوری طرح سے جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوئی ہے. تو اس وقت یہ ریئلائزیشن ہو گئی تھی مجھے کہ جو ہے مین اسٹریم پہ یا ٹی وی میڈیا پہ جو ہے وہ اتنا زیادہ پوٹینشیل اس طرح سے نظر نہیں آ رہا ہے, اور سیچوریٹ ہو گیا ہے بیسکلی. آپ بھی جانتی ہیں کہ کتنے چینلز کھل گئے ہیں, کتنے شوز, وہی باتیں, وہی شوز, دن میں کتنی دفعہ جو ہے وہ کوئی سن لے گا یا دیکھ لے گا. اور جو زیادہ تر دیکھے جاتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے جو ٹاپ 2-3-4 چینلز ہوتے ہیں وہ دیکھے جا رہے ہوتے ہیں زیادہ, اور باقی کھلے چلے جا رہے ہیں اور شوز آئے چلے جا رہے ہیں. تو تب یہ احساس ہو گیا تھا کہ یوٹیوب کی جرنی تھوڑی پینفل ہوگی, سلو ہوگی, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ایک چیز ہے جو لوگ جس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, جس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے تو بہت پہلے شروع کر دیا تھا, یا پوڈ کاسٹ بہت پہلے جو ہے وہ یہاں پہ شروع ہو گیا تھا, لیکن میں نے کافی دیر سے شروع کیا. بٹ آئی کوڈ سی کہ میں خود جو چیز انجوائے کر رہی تھی, حالانکہ میں آ رہی تھی فرام مین اسٹریم میڈیا, لیکن میں خود جو چیز انجوائے کر رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا پوٹینشیل جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور نظر آ رہا ہے. بے شک یہ ایک سلو جرنی ہے, کافی سلو ہے ایز کمپیئر ٹو مین اسٹریم, لیکن اس میں جو اسپیس آپ کو ملتی ہے, جو آپ کو اپنی بات رکھنے کا موقع ملتا ہے, اور جو آپ کہہ رہی تھی کہ ایک لانگ فارمیٹ ہے یہ, اس میں جو باتیں آپ کو کرنے کو ملتی ہیں وہ آپ کو مین اسٹریم یہ نہیں ملتی ہیں. اور یہ ایک جدت لے کر آنے کو آپ نے پریفر کیا بجائے اس کے کہ جو پرانا ایک سلسلہ چل رہا ہے اس میں. شہزاد, اب آپ سے کیسے شروع ہوا یہ تو بہت دفعہ لوگ پوچھ چکے ہوں گے. آپ نے پوڈ کاسٹ جب سٹارٹ کیا, پاکستان کے اندر جو معروف پوڈ کاسٹ ہیں آج تک, ان میں جو شروع میں آئے تھے ان میں سے ایک آپ کا تھا دا پاکستان ایکسپیرینس کے نام سے. تو شہزاد, آپ نے بھی اعلیٰ تعلیم, پاکستان میں ہم اعلیٰ ترین تعلیم کہتے ہیں جو لوگ لمس سے پڑھ کر آتے ہیں, اور آپ کو تقریباً ہر انٹرویو میں لوگ یہ بات پوچھتے ہیں. سو آپ نے اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی, اس کے بعد پھر کیا آپ نے اس کو ایز اے فل ٹائم پروفیشن کے طور پر ہی پوڈ کاسٹ کرنا شروع کیا؟ آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ تھینک یو افسا, آپ نے میرے تعارف میں لمز کا ذکر کر دیا, ورنہ لمز والے مشہور ہیں کہ کوئی اور نہ بولے تو وہ بول دیں گے, تو میں خود کہہ دیتا کہ میں لمز کا پڑھا ہوا ہوں. آپ خود دیکھ سکتی ہیں کہ پاکستان میں نوکری اور جاب مارکیٹ کتنی بری ہے کہ ایک لمز گریجویٹ کو بھی پوڈ کاسٹ شروع کرنی پڑی. نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے, گریجویٹ تو میں بہت پہلے ہو گیا تھا. میری خوش نصیبی ہے کہ میری اتنی کلیئر اسکن اور خوبصورت شکل ہے کہ اب تک میں لوگوں کو جوان لگتا ہوں, لیکن گریجویٹ میں 15 سال پہلے ہوا تھا. پوڈ کاسٹ جو ہے وہ 6 سال پہلے شروع کیا تھا میں نے. تو گریجویٹ ہونے کے بعد لم سے میں نے ماسٹرز بھی کیا, اس کے بعد میں واپس آیا. ایز یو آلریڈی مینشنڈ, آئی واز ٹیچنگ ایٹ اے بنچ آف پلیسز, میں اسٹینڈ اپ کامیڈی کر رہا تھا. پھر جولائی 2019 میں
گفتگو کرنے کا شوق تھا. میرے کوئی دنیا بدلنے کی اس وقت پوڈ کاسٹ ایز اے بزنس ماڈل تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. یوٹیوب بھی کئی سال پاکستان میں بین رہا تھا, تو یوٹیوب کی طرف لوگوں کا ذہن نہیں جا رہا تھا. جو سوشل میڈیا سٹار سے پاکستان ایک ریئر کنٹری ہے جہاں ویڈیو فارمیٹ پہ بھی وہ فیس بک پر بنے, تو نہ یوٹیوب کی طرف زیادہ لوگوں کا رجحان تھا, نہ پوڈ کاسٹنگ ان پاکستان ایگزسٹڈ ایز اٹ ایگزسٹ ٹوڈے. میرے خیال سے فصیح زکا اور مشرف زیدی ہی ہیں جنہوں نے مجھ سے پہلے پوڈ کاسٹ کی تھی اس فارمیٹ کے اوپر, یا جنید اکرم کی 1-2 ایپیسوڈز آ گئی تھی. تو اس طرح نہیں سوچا تھا کہ یار یہ کوئی بزنس ہو سکتا ہے, بس گفتگو کرنی تھی. کچھ میں نے پوڈ کاسٹ اپنی دوستوں کے ساتھ کی, کچھ سیاستدانوں کے ساتھ کی, کچھ کلچرل ایشوز پہ کی. بس گفتگو کرتے کرتے ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اس طرح سے میں نے نہ بزنس سینس سے سوچا تھا, نہ میں نے اس سے سوچا تھا کہ یہ ایک کلچرلی ریلیونٹ چیز بن جائے گی, یا سیاست میں یا نیشنل ایشوز اس فارمیٹ کے اوپر ڈسکس ہو رہے ہوں گے. I wish I could say that I had the foresight, that's why I built it. I did not. Things just kept happening and we are where we are today. اور شہزاد, جو اسٹینڈ اپ کامیڈی ہے آپ کی, کراچی میں مجھے آپ کے اسٹینڈ اپ کامیڈی شوز دیکھنے کا بھی ایک دور میں میرا پہلا تعارف جو ہے شہزاد سے ایز اے اسٹینڈ اپ کامیڈین تھا, اور یہ بھی وٹنس کرنے کا موقع ملا کہ آپ ایسا لوگوں کو افینڈ کر دیتے تھے اپنے جوک سے کہ لڑائی ہو جاتی تھی آڈینس کی کئی دفعہ, یا تو آپس میں یا پھر آپ کو کچھ برا بھلا سنا کے بھی کوئی نہ کوئی نکل جاتا تھا وہاں سے, لیکن شو جو ہے وہ جاری رہتا تھا. تو شہزاد, اس کی سپیس آپ نے پاکستان کے اندر, بھارت میں ہم نے دیکھا اسٹینڈ اپ کامیڈی بہت آگے چلی گئی, اس کی سپیس پاکستان میں آپ نے بنتی ہوئی بھی دیکھی کسی دور میں؟ دیکھیں, اسٹینڈ اپ کامیڈی ایک ایسا فارمیٹ ہے جس کا اسکل ہی یہی ہے, یا جس کا کالنگ کارڈ ہی یہی ہے, جو میری نظر میں پوڈ کاسٹ کا بھی ہے. ایسی باتیں کہی جا سکتی ہیں جو شاید سب سوچ رہے ہیں بٹ کہہ نہیں رہے, کہیں اندر ہی اندر ہم نے اپنے دبا کے رکھی ہے. تو جب وہ اسٹینڈ اپ کمیڈین وہ بات کرتا ہے یا وہ آبزرویشن آپ کے سامنے رکھتا ہے, تو ایک یوریکا مومنٹ آتا ہے کہ سیم, آئی ریلیٹ ٹو دس, آئی فیل دس ایز ویل, آئی نیور سیڈ اٹ. پاکستان میں انفارچونیٹلی جس طرح صحافت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزادی رائے پر ایک حملہ ہو رہا ہے, اسی طرح ہم پوڈ کاسٹ یوٹیوب چینلز پر بھی دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو اسپیس ہے کہ اپارٹ فرام دا نارم, ویدر آپ اس کو کامکلی کہہ رہے ہیں, ویدر آپ اس کو سیریسلی کہہ رہے ہیں, ویدر آپ اس کو پوڈ کاسٹ فارمیٹ پہ کہہ رہے ہیں, اینڈ دس از ناٹ ریئر ٹو پاکستان. ابھی ہم نے دیکھا کہ انڈین اسٹینڈ اپ کمیڈینز آر ان ہاٹ واٹر اوور سم آف دا جوکس دیٹ دے کریکٹ وچ ور کنسیڈرڈ اناپروپریٹ. میری نظر میں بھی وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو آپ اگر میرے اسٹینڈ اپ کامیڈی لائیو دیکھ چکی ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے کہ جو پیمرا کی حدیں یا مین اسٹریم میڈیا کی حدیں وہ تو پیچھے رہ جاتی ہیں. ہم تو یوٹیوب کی بھی حدیں پار کر کے کچھ باتیں کہہ سکتے تھے. وہ اسپیس بنانا ضروری ہے کہ اس طرح گفتگو کی جائے یا کامیڈی کی جائے. وہ اسپیس پاکستان میں انفارچونیٹلی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو جو اسٹینڈ اپ کمیڈینز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ کوئی ہماری ویڈیو نہ بنائے, کہیں نہ پوسٹ کرے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک غلط مطلب سے کوئی بھی جوک اگر غلط کانٹیکس کے ساتھ پوسٹ ہو جائے تو ہماری جان خطرے میں آ سکتی ہے. تو اسی لیے جو ایک ٹریڈیشنل فارم آف کامیڈی ہے وہی پرسسٹ کرتا رہا ہے, اور جو ایک تھوڑا نیا جدید فارم ہے اسٹینڈ اپ کامیڈی, وہ پاکستان میں اتنا معروف نہیں ہو سکا جتنا انڈیا میں ہو سکا ہے. مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. طرح ہمارے ہاں دو ایکسٹریمز رہتی ہیں. ایک طرف ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو ہر بات کہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ ہمارا ایک ریاستی نیریٹو ہوتا ہے پاکستان میں. پیکا لاز کے اندر کو امینڈ کیا گیا, پی ٹی آئی کے دور میں بھی, آج کے دور میں بھی. اور آج کل جو الفاظ ہیں کہ کچھ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں ڈالرز کمانے کے لیے. دوسری طرف ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ شخصی آزادیوں, جس کا حوالہ بھی شہزاد دے رہے تھے کہ انڈیا میں ایک پوڈ کاسٹ ہوسٹ تھا, وہ کسی اور یوٹیوب کے پروگرام پہ جو یوٹیوب پہ نشر ہوتا ہے وہاں گئے, وہاں کوئی جوکس اور کامیڈی ہوئی جس کی بیسس پہ نہ صرف اس میں مقدمہ بنا, اس کے خلاف مابز انڈیا کے اندر ہم نے دیکھا لوگ جتھے بنا کے اس پہ حملہ آور ہونے کو تیار تھے. تو اب میرا ذاتی اوپینین اس کے اوپر یہ ہوگا کہ ایک پلیٹ فارم جو ان لوگوں کو الٹیمیٹ آزادی دیتا ہے, کوئی بھی شخص خواہ وہ مزدور ہے, خواہ وہ ایک ایلیٹ سے طبقے سے تعلق رکھتا ہے, وہ کسی بھی طاقتور شخص کے بارے میں حکومتی پالیسی کے اوپر تنقید کر سکتا ہے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے. اور اس کے علاوہ بھی کسی بھی کنٹروورشل موضوع ہو, خواہ وہ جینڈر سے ریلیٹڈ ہو یا پھر جو دیگر ان کے خیالات ہیں. آپ کے خیال میں وہ الٹیمیٹ آزادی جو سوشل میڈیا پرووائڈ کرتا ہے ایک عام آدمی کو آج کے ماڈرن ٹائمز میں, اس کے اوپر حکومت کسی حد تک ان کا کنٹرول ہونا چاہیے یا مکمل آزادی ہونی چاہیے, ادر دین جو جرائم ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر تو یقیناً قانون سازی ہونی چاہیے؟ آئی تھنک یہ بڑی وہ ایک تھن لائن ہے اس کے اوپر, مطلب ہونا بھی چاہیے, بیکاز ہم نے دیکھا کہ
ایون جو ہمارے جرنلسٹ طبقہ ہے وہاں سے ہمیں بہت زیادہ پروپیگنڈا جو ہے وہ آرگنائزیشنز کے خلاف, لوگوں کے خلاف بھی نظر آتا ہے. یوٹیوب تھم نیلز آپ دیکھ لیں تو وہاں سے وہ بھی آ رہا ہے, تو اب اس کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے, فیک نیوز اور وہ ساری چیزیں. پھر پولیٹیکل جو آرگنائزیشنز ہیں یا ایون ریلیجس جو کچھ طبقات ہیں وہ بھی اس کو یوز کر رہے ہیں. تو اب اس کو یہ ہے کہ وہ کس طرح کنٹرول کیا جائے. اب وہ ظاہر ہے پلیٹ فارم تو کنٹرول نہیں کرے گا, آپ سرکار کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ اس کو اپنے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کریں گے. الٹیمیٹلی آئی فیل لائک کہ سوسائٹی میں اتنی زیادہ جو پولرائزیشن ہے, آئی تھنک اس کے اوپر آئی فیل لائک کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو ذرا تھوڑا سا ایجوکیٹ بندہ کرے کہ یار تھوڑا سا ذرا حوصلے کے ساتھ کام لیں. اگر ایک بندے نے کر بھی دیا, یو جسٹ گو ڈس ایگری, پٹ اے کامنٹ اور وٹ ایور, اور وہ یہ نہ ہو کہ آپ وہاں سے ایک جنگ کا محاذ بنا دیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے ساتھ ہوا, ایک ہم نے پوڈ کاسٹ کیا, وہ کچھ پولیٹیکل جو آپ کہہ لیں پیجز تھے, انہوں نے اس کے پیسز نکال کے اپنی کیپشنز اس میں ڈال کے, اب وہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے لیے آ گیا. پھر اس سے بھی پہلے ایک ہم نے ریلیجس لیڈر ہیں, یوٹیوبر ہی ہیں, ان کے ساتھ ہم نے پوڈ کاسٹ کیا, وہ کسی نے نکال کے اگین 4-5 پیسز, تو وہ وہاں سے ہمیں ایک, تو آپ تو ایک سینڈوچ بیچ میں بن جاتے ہیں. اب آپ ریشنلی پوری کانورسیشن وہ سنیں گے, ٹھیک ہے وہ ایک بندے کا اوپینین ہے, لائک یو کین ایگری اور ڈس ایگری, بٹ آئی تھنک وہ جو سوسائٹی کا شفٹ ہو رہا ہے نا اتنی زیادہ شدت پسندی کی طرف, وہ آئی تھنک از دا بگر پرابلم. ربیہ, اب ایک بات طلحہ نے جو پہلے کہی تھی کہ ہم دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو اپنے ڈاکیومنٹریز کے ذریعے دے دیتے ہیں اور لوگ خود سمجھدار ہوتے ہیں, ان کو اور انٹرنیشنلی بھی ہم نے یہی دیکھا کہ دونوں سائڈ کی سٹوری بتا دی جائے. ٹی وی کا ایک فارمیٹ یہ رہا, ایک بیک آف دا مائنڈ ایسا اندازہ ہوتا تھا کہ جو ٹاک شو کر رہا ہے وہ لوگوں کی ذہن سازی کرنا چاہ رہا ہے, اور پھر مختلف عناصر نے استعمال بھی کیا اینکرز کو, ٹاک شو ہوسٹ کو. تبھی تو ہم میں سے کچھ ایسے نکلے جنہوں نے کہا ہمیں آپ نے ہی تو فائلیں دکھائی تھیں کہ اس کے اوپر یہ پروگرام کرنا ہے. سو آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں بے شک پاکستان کے اندر لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, بہت سارے بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس وہ تعلیم نہیں ہے, لیکن ان کی سمجھنے کی صلاحیت تو کم نہیں ہے. انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے, ووٹ کس کو دینا ہے, اس کو ہم کہیں نہ کہیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں, ان کی انٹیلیجنس کو ہم کوسچن کر رہے ہوتے ہیں جب ان کو ہم ون سائیڈڈ سٹوری بتا رہے ہوتے ہیں, یا پھر اس کو بریک ڈاؤن ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی ہم آپ کی ذہن سازی کریں گے, ہم آپ کے استاد ہیں. تو وہ ایک رویہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اے پوڈ کاسٹ ہوسٹ آپ کا مختلف ہوتا ہے جو ایک عمومی جو ٹی وی پہ ہم دیکھتے آئے ہیں طرز. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ٹی وی پہ جو ہے وہ زیادہ اس طرح کی ون سائیڈڈ ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے, یہ ہم لوگوں کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں. میں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر زیادہ تر یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں جب آپ لوگ پروگرام کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کے کیا تاثرات ہیں یا کیا آپ سوچتے ہیں, آپ اس کو کامنٹ میں بتائیے. یہ ایک رویہ ٹی وی کے اوپر نہیں ہوتا, یہ لمیٹیشن ہے آئی تھنک ٹی وی کی. اور تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شفٹ جو آزادی ایک ملی ہوئی ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہے, اور تبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا میسو شفٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہوا ہے. ایک تو یہ کہ جو ہے ایکسیس بہت ایزی ہے, آپ فوراً کامنٹ جو ہے وہ اسی وقت آپ فیڈ بیک دے دیتے ہیں اپنے جو بھی جس بھی یوٹیوبر کو آپ دیکھ رہے ہیں, اور وہ یوٹیوبر کو کنسیڈر بھی کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہی آپ کی آڈینس ہے, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کے فالوورز ہیں, آپ ان کو فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں جو آپ نے کانٹینٹ ڈالا ہے اس کے بارے میں. دوسرا یہ کہ جہاں تک ذہن سازی کی بات ہے, اب صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے طلحہ نے بھی کہا کہ آپ نے اتنے اوور ٹائم لوگوں کو اتنا پولرائزڈ کر دیا ہے, آپ کی سوسائٹی کا ریفلیکشن ہی ہے یہ سارا کنٹینٹ جو کہ نظر آ رہا ہوتا ہے, یہ سارے کامنٹس جو کہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, جو ساری ٹرولنگ نظر آ رہی ہوتی ہے, یہ سب آپ کی سوسائٹی کا ریفلیکشن ہے. کیونکہ آپ نے لوگوں کو, سوسائٹی کو, اگر ان کے فارغ دماغ ہیں, آپ نے ان کی اس طرح کی ذہن سازی کر دی ہے کہ وہ اب اسی طرز پہ جو ہے وہ چلنا چاہتے ہیں. ورنہ لوگوں کے پاس یہ آپشن ہے, جیسے ٹی وی پہ ایڈیٹرز ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیا جانا چاہیے کیا نہیں جانا چاہیے. ڈیجیٹل پہ آپ خود اپنے ایڈیٹر ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کانٹینٹ کنزیوم کرنا ہے اور کیا کانٹینٹ نہیں کنزیوم کرنا ہے. تو یہ اوور دا ٹائم, اور اس میں بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں. اب سر اس میں جیسے آپ نے کہا کہ لٹریسی ریٹ نظر آتا ہے, جس طرح سے ذہن سازی ہمارے سیاست دانوں نے کی ہے وہ نظر آتی ہے, جس طرح کے ایکسٹریم سائٹس پہ لوگ چلے گئے ہیں وہ نظر آتا ہے. تو یہ سب آپ کے جو ہے وہ اس میں ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے, معاشرے کے بالکل ریفلیکٹ زیادہ ڈائریکٹلی کر رہا ہوتا ہے. ڈیجیٹل پہ زیادہ ڈائریکٹلی کر رہا ہوتا ہے, ٹی وی پہ تو آبویسلی وہ موقع نہیں ملتا کہ اس طرح کا کسی بات سے کسی کو اعتراض ہو, کاؤنٹر کسی کے پاس کوئی بات ہو کہنے کو, تو آپ ہمیشہ کامنٹ پہ کہہ سکتے ہیں. یقیناً اس انداز میں بہت امپاور بھی کرتا ہے عام آدمی کو سوشل میڈیا. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, جب واپس آئیں گے ہم یہی بات طلحہ اور شہزاد سے بھی کریں گے. اور دوسرا یہ اب آگے ڈیجیٹل اسپیسز کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں پاکستان میں, جہاں قانون سازی ہو چکی ہے بالخصوص انہی یوٹیوبرز کو, بلاگرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے. بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं कितना फ़र्क है जो टीवी के ऊपर नशरियात आप देखते हैं और अब जो एक शिफ्ट आ चुका है यूट्यूब की तरफ, डिजिटल स्पेसेस की तरफ, और लोगों को अपनी खबरें या तो ट्विटर से या यूट्यूब से मिलती हैं, या आप सबका कोई ना कोई पसंदीदा व्लॉगर होगा जिससे आप जाकर जिनका आप प्रोग्राम देख लेते हैं। शहजाद, दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगी। अब तो कानून साजी हुई, पीका को जो अमेंड किया गया उसमें जहन में रखा गया इन्हीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को। उससे पहले बिलखुसूस आपके पास, क्या आप समझते हैं कि टीवी के मुकाबले में ज़्यादा स्पेस थी उन तमाम इश्यूज़ को एक्सप्लोर करने के हवाले से जिनके ऊपर आपने प्रोग्राम्स किए? हम टीवी पर जब प्रोग्राम करते हैं तो एक एडिटोरियल पॉलिसी को बहुत मद्देनज़र रखते हैं। और ब्रेक से पहले जो मैं रबिया से पूछ रही थी कि आपके हमारे जो ऑडियंसेस हैं उनको कितना सीरियस लेना होता है, आपकी क्या अप्रोच होती है जब आप डिजिटल स्पेस के ऊपर बात कर रहे होते हैं बमुकाबला जो हम टीवी पे जिस अंदाज में बात करते हैं? मेरे ख्याल से पोस्ट करने की तो आज़ादी है इस वक्त। द वे द डिजिटल मीडिया लैंडस्केप इज़ डिज़ाइन, कोई भी चीज़ कुछ भी बोलकर पोस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि टीवी चैनल्स की कोई एडिटोरियल पॉलिसी है, ऐसा नहीं है कि कैमराज रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में वो चीज़ एडिट होगी, चैनल बैठेगा, कोई देखेगा, फिर वो चीज़ नशर होगी, उसको मॉनिटर किया जाएगा। तो उस तरह के मैकेनिज़म्स नहीं हैं। पर जब हम कानून साजी की बात करते हैं तो देखें, हम अज्यूम करते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत ही यूनिक फिनोमेना है, जैसे पहले इससे कभी बात की नहीं जा रही थी। तो ये जो बात होती है कि मादर पिदर आज़ादी थोड़ी हो सकती, कुछ ना कुछ रेगुलेशन होगी। मेरी नज़र में द रेगुलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर तो चीज़ अखबार में नहीं छप सकती थी, अगर तो मैं जाकर सड़क पे चीज़ नहीं वो चिल्ला सकता था, तो वो चीज़ सोशल मीडिया पर भी अप्लाई होगी। जिस तरह डेफेमेशन है, उसको अब आपने इतना वसी कर दिया है कि मैं अगर अप्सा कोमल के बारे में कोई बात बोलूं, मैं तनकीद करूं, तो अप्सा कोमल के जितने सुनने वाले हैं उसमें से भी कोई अगर नाराज हो जाए तो वो भले बैठा हुआ हो मुल्क के किसी भी कोने में, तुर्बत में बैठा हुआ हो, वो जाकर FIR कर सकता है। अब अप्सा कोमल को वो बात बुरी नहीं लगी, मैंने अपनी राय में वो बात एक डेफेमेशन के अंदाज से नहीं की थी, तनकीद की थी, लेकिन अप्सा कोमल के एक फैन को बुरी लग गई। अब मैं तुर्बत में जाके उसकी FIR निपटूं। तो ये एक तरीका है फियर पैदा करने का कि कोई तनकीद ना करे, खास करके उनकी तनकीद ना करे जिनको लगता है कि वो तनकीद से ऊपर हैं। इन चीज़ों से रेगुलेशन नहीं होती, इन चीज़ों से फेक न्यूज़ नहीं कंट्रोल होती। जो हमें बता रहे हैं कि जिसकी वजह से ज़रूरत है इस तरह के कानून लाने की, वो नहीं होता। ये नेक नियति से कवानीन नहीं लाए जाते। डेफेमेशन पहले भी मसला था, फेक न्यूज़ पहले भी मसला था, अखबारों में, चैनल्स में। अगर वहाँ पर नहीं किया जा रहा था और अगर एक राय पाई जाती है कि हम लोग डिजिटल दहशतगर्द हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, और टीवी वाले जो हैं क्योंकि वो ट्रेन जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि वो सालों साल ये काम करते आए हैं, तो वो लोग थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं। तो अगर आप यूट्यूब का लैंडस्केप भी तो देखें, तो जो सबसे मशहूर यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में वो वही लोग हैं जो ट्रेडिशनल मीडिया से आए हैं, जो ट्रेडिशनल मीडिया में मेन स्ट्रीम शोज़ करते थे या करते हैं या निकाल दिए गए हैं किसी भी वजह से। तो सोशल मीडिया को एक यूनिक मॉन्स्टर इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर एक हद तक आज़ादी है। पोस्ट करने से पहले आप कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, कोई भी ट्विटर पे जाके प्रोग्राम्स बंद नहीं करवाए जा सकते। जी, फौरन फोन कॉल नहीं आ सकते बिकॉज आपको पता ही नहीं है कौन कहाँ से पोस्ट कर रहा है। लेकिन पोस्ट करने के बाद मेरी नज़र में आपको कोई यूनिक लेजिस्लेशन उस तरह से बनाने की ज़रूरत नहीं है जो कदगने लगाए। जो आपकी एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है उसी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। बिकॉज इफ़ इट्स अ क्राइम then it's a crime if I print it in the newspaper, it's a crime if I say it on national TV, it's a crime if I say it on social media. To make certain things a crime uniquely on social media is a way to control social media, is a way to silence dissenting voices. It's not a way to regulate or make the entire atmosphere better. जैसे अप्सा कोमल आपने भी फेस किया है कि जब हेट कैंपेन आती है, जब बुरा भला आता है या जब अब्यूज़ आता है, तब तो रेगुलेशन नहीं होती। खास कर कि जो हमारी ख़वातीन जर्नलिस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ जिस तरह की कैंपेन्स चलाई गई हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ पर तो रेगुलेशन नहीं होती। या फेक न्यूज़ रियासत के इदारे, रियासत के नुमाइंदे फैला रहे होते हैं, उन पर तो कवानीन अप्लाई नहीं होते। तो मेरी नज़र में ये पीका जैसे कानून जो हैं वो डिसेंट को साइलेंस करने के लिए लाए जाते हैं, ना कि सोशल मीडिया स्पेस को रेगुलेट या बेहतर करने के लिए।
صحیح, کنٹرول کا ایک ٹول ہی ہے. اور ہمارے ہاں تاثر تھا, جس طرح آپ بھی بات کر رہے تھے شہزاد, ایک تاثر تھا کہ جو دیگر حلقے ہیں پاکستان میں وہ زیادہ سینسٹیو ہیں, جو تنقید ہوتی ہے اس کو برداشت نہیں کرتے. المیہ پاکستان میں یہ ہے کیونکہ ہر چیز ایک تنزلی کی طرف ہمیں جاتی ہوئی نظر آتی ہے, جہاں ٹالرنس کی بات ہو اس اعتبار سے. تو جب پاور میں آتے ہیں تو سیاست دان بھی اب جو ہے حالیہ وقتوں میں آمرانہ طرز اپنانے لگتے ہیں, وہ بھی بہت جلدی آفینڈ ہو جاتے ہیں اور مختلف حربے آزمائے جاتے ہیں آپ کو خاموش کرانے کے لیے. طلحہ, دو باتیں جس طرح میں پہلے بھی آڈینسز کے بارے میں, ہمارے ہاں بہت کئی دفعہ سیاست دانوں نے یا دیگر طبقات عام آدمی کو بھیڑ بکریاں کہہ کے بھی مخاطب کر چکے ہیں. ہم نے دیکھا ووٹ لینے جاتے ہیں تب تو بہت عزت دیتے ہیں, اس کے بعد جب مخاطب ہوتے ہیں تو وہ آپ کو انسان بھی نہیں سمجھتے ہیں. سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم, کیونکہ ایک عام شخص آپ اس کے مرہون منت ہیں اس کے ویوز کے لیے, تو تمام چیزوں کو آپ کو ایک طرح سے مد نظر رکھنا ہوتا ہے. سیکنڈلی پیکا کی جو ترامیم ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو ہمارا غم سمجھ آیا کہ ہم اتنے کنٹرولڈ, جو ہمیں طنز کیا کرتے تھے یوٹیوب پہ بیٹھ کے کئی سارے ہمارے دوست کہ ٹی وی پہ اس اینکر نے اس بارے میں کیوں بات نہیں کی, لیکن ہمارے اوپر تو پیمرا پہلے سے اپلائی ہو رہے تھے اس کے قوانین. سو آپ ریلیٹ کرتے ہیں ٹی وی پہ اتنے کنٹرول کیوں ہے؟ آئی تھنک پچھلے کچھ مہینوں سے مجھے ریئلائزیشن آئی تھنک ذرا زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے, بیکاز آئی تھنک وہ جو ٹی وی والا پریشر تھا وہ ظاہر ہے, میں تو کیونکہ خود اون کرتا ہوں پلیٹ فارم تو میرے تو اوپر بھی کوئی نہیں ہے, میں کسی کو کہوں کہ یار ذرا سنبھال لیں یا کچھ مینیج کر لیں, تو وہ ظاہر ہے میرے تھرو ہی نیچے چیزیں جا رہی ہیں. بٹ اگین ہم لوگ پریشر جتنا ظاہر ہے وہ ریزسٹ کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ وی آر ٹرائنگ ٹو بی ریشنل ایز ویل, کہ ظاہر ہے ہم لوگ کوئی وہ مطلب ایک کوئی ایجنڈا کے تحت کوئی چیز نہیں ہو رہی کہ آپ کسی آرگنائزیشن یا کسی ادارے کے خلاف کوئی, بٹ ظاہر آپ نے گفتگو بھی کرنی ہے تو اس کو کس طرح بیلنس آؤٹ کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک جو آپ نے بات کی کہ ڈیجیٹل کی وجہ سے جو آپ کی آڈینس ہے یا جو آپ کے اگر گیسٹ ہیں, وہ مجھے لگتا ہے کہ آئی تھنک اوور آل جو پرابیبلی ٹی وی سے ان کو فیڈ بیک نہیں ملتا تھا, آئی تھنک وہ ایک لوگوں کا پرسیپشن لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے. اور ایک اس کی بہت بڑی اگزامپل جب میں نے بلاول کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا, یا ایک دو اور پی ایم ایل این کے پالیٹیشین تھے, ان کا وہ والی سائڈ لوگوں کو سامنے آئی کہ جو ٹی وی پہ مطلب آدھے گھنٹے میں آپ نہیں لا سکتے. وہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ, اور وہ ایک لوگوں کا پرسیپشن کچھ کا ظاہر ہے تھوڑا سا نیگیٹو بھی ہوا, کچھ کے بارے میں پازیٹیو بھی ہوا. تو پوڈ کاسٹ یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کی یہ جو لانگ فارم کانورسیشنز ہیں, ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو اصل بندہ ہوتا ہے نا وہ اس کا نکلنا شروع, آپ لائک آدھے پونے گھنٹے بعد when you start like relaxing اور لائک آپ تھوڑا سا ایزی ہو کے گفتگو کرتے ہیں, تو آپ بڑے طریقے کے ساتھ آئی تھنک اپنی پوری کی پوری بات جو ایکچوئل چیز ہے جو آپ بلیو کرتے ہیں, تو وہ پھر ایک آڈینس ہے, کچھ آپ کو پسند کرے گی کچھ نہیں پسند کرے گی, تو اٹس اے ٹو وے کانورسیشن, تو اس کا فائدہ تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ. بالکل. اچھا ربیہ, یہی جو بات انہوں نے, کیونکہ طلحہ نے بھی بہت سارے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے انٹرویوز کیے ہوئے ہیں, آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں, یہ آپ محسوس کرتی ہیں کہ یہی پولیٹیشنز اوپن اپ کرتے ہیں؟ ہم ایک اسٹرگل کرتے ہیں پاکستان میں جو جمہوریت پسند ذہنیت رکھتے ہیں, ہم لوگوں کو یہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سسٹمیٹکلی پولیٹیشنز کو بہت بدنام بھی کیا گیا پاکستان میں, انکمپیٹنس بھی رہی, پارٹیوں کے اندر موروثی سیاست بھی رہی, لیکن کہیں نہ کہیں یہ بتایا گیا پاکستان میں کہ یہ سیاست دان اچھا آدمی نہیں ہے. سو آپ محسوس کرتی ہیں کہ اس میں یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ خواہ وہ شاہد خاقان عباسی صاحب آتے ہوں جن کو ویسے بھی لوگ بہت ان کی گفتگو کو پسند کرتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں, لیکن ایک ہیومن سائڈ کہ یہ عوامی نمائندہ ہے, آخر کار یہ پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھ رکھتا ہے آپ کے بارے میں, ایک عام آدمی کے بارے میں. بالکل. اور کیونکہ وہ واقعی وہ عوامی نمائندے ہیں, وہ ایک عرصے سے جو ہے وہ اس فیلڈ میں ہیں, سیاست دان ہیں, لوگوں کے ووٹ لے کر آتے ہیں, حلقوں میں جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, تو وہ ایک ہیومن سائڈ جو ہے ان کی وہ آپ کو پوڈ کاسٹ میں ضرور نظر آتی ہے. اور مجھے تو پرسنلی یہی فن پارٹ لگتا ہے اپنے پوڈ کاسٹ کا کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی پرسنالٹیز ایسی دیکھتے ہیں جو آپ کو ٹی وی پہ ایسا لگتا ہے کہ او ہو یہ تو پتہ نہیں کیا ہوں گے. وہ ظاہر ہے وہ 30 منٹ کا شو ہوتا ہے, اس میں جو اینکر پرووک کر رہے ہوتے ہیں اس میں لڑائی جھگڑے بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں, جبکہ وہ بیچارے اصل میں جو ہے وہ اس طرح کے نہیں ہوتے. تو ہاں, ہم جو ہے وہ سیاست دانوں کو تو بالکل ہی ولن کے طور پر جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے, لیکن پوڈ کاسٹ میں ان کا الگ ہی وہ نظر آتا ہے. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی جو آپ پیکا اور ریگولیشن کی بات کر رہی تھی, دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ فنی ان اے وے. ابھی جو ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا جعفر ایکسپریس والا, اس کو لے کر جو ہے بار بار کہا گیا کہ پروپیگنڈا اور مس انفارمیشن اتنی زیادہ پھیلائی جا رہی ہے. اور اب آپ اگر ریگولیشنز ہی لگاتے چلے جائیں گے اپنے سوشل میڈیا پہ, آپ ٹویٹر بین کر دیں گے, چینلز کو اجازت نہیں ہے کوئی خاص بات کرنے کی, صرف ایک سیکیورٹی ذرائع سے اگر ٹکرز چلتے رہیں گے تو دیر از نو کلیئرٹی, اور کلیئرٹی اگر نہیں ہوگی تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کنفیوژن.
تو کنفیوژن پھیلے گی. جو باہر بیٹھا ہے, جو پروپیگنڈا چلا رہا ہے, اس کے پاس تو یہ سارا ایکسیس ہے, اس کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے, اس کے پاس ٹویٹر بھی ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے, وہ پھیلا رہا ہے اس کا جو دل چاہ رہا ہے. تو اس سے ٹیکل کرنے کا جو طریقہ ہے, جو ٹول ہے, وہ بینس یا ریگولیشنز لگانا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ بھی اپنے سوشل میڈیا کو اتنا بڑا کریں, آپ بھی اس کو اس طرح سے استعمال کریں کہ آپ اس کو کاؤنٹر کر سکیں. تو یہ تو بہت ہی میرے خیال سے اٹس اے ویری سلی اسٹریٹجی کہ آپ جو ہیں وہ بینس لگا کے, ریگولیشنز لگا کر آپ کہیں کہ آواز ہی بند کر دو, جو ہمارا ہمیشہ سے ہمارا پرانا وہ ہے, بین کر دو, بند کر دو. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. شہزاد, اس پہ آپ بھی ایک کامنٹ ضرور کیجیے گا کہ پھر آپ لوگوں نے بھی اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ مین سٹریم میڈیا کا جو ایک ڈسکنیکٹ تھا اصل مسائل کے ساتھ, جیسے اگر طلحہ کے ہم اس پلیٹ فارم کی بات کریں تو انہوں نے ان معاملات کے اوپر شارٹ ڈاکیومنٹریز نشر کی جس کو ٹی وی کور نہیں کر رہا تھا. سو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے فائدہ اٹھایا اس پلیٹ فارم, اس جو طرز عمل تھا ہم مین سٹریم میڈیا کا, اگنورینس تھی ایک انداز میں؟ دیکھیں, فائدہ اٹھایا تو آپ اس طرح کہہ رہی ہے جس طرح چندرچور سنگھ کی بیکری میں ہم نے چوہے چھوڑ دیے تاکہ ہماری بیکری چل جائے. اس طرح ہم نے بالکل نہیں سوچا کہ ہم آپ لوگوں کا کاروبار بند کریں تاکہ ہمارا کاروبار چل جائے. ہم نے کچھ نہیں بولا کہ آپ کے کیک میں چھپ کے لیے ہمارا کیک خریدیں, اس طرح ہم نے کچھ نہیں کیا. اپرچونٹی کا فائدہ اٹھایا, ہماری انکمپیٹنس کا فائدہ اٹھایا. اس کو میں ایسے پٹ کر دیتی ہوں. میں ایکچولی سوال کو الٹا کر دیتا ہوں. جو انکمپیٹنٹ سمجھ رہے ہیں وہ مجبوریاں ہیں. اگر جو لوگ پریفر بھی کرتے ہیں پوڈ کاسٹ کا فارمیٹ, یا اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو پوڈ کاسٹرز ہیں یہ اس اینکر سے بہتر کام کر رہے ہیں, اس اینکر سے بہتر کام کر رہے ہیں. دیکھیں, ہمارے کان میں کوئی پروڈیوسر نہیں ہے جو بول رہا ہے اچھا 3 منٹ بعد بریک لینی ہے, 4 منٹ بعد بریک لینی ہے. اگر جو سیاستدان ہیں وہ ٹرینڈ ہیں, آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ نہیں جواب دے رہے, وہ کہیں اور لے کے جا رہے ہیں, آپ کا 7 منٹ کا سیگمنٹ ہے, اسی میں آپ کو جواب بھی چاہیے, اسی میں آپ نے پھر اگلی بات بھی کرنی ہے. اس فارمیٹ کے اندر سبسٹینشل بات کرنا مشکل ہو جاتی ہے. ابھی رابعہ نے جعفر ایکسپریس کا ذکر کیا. آپ کا اگر آدھے گھنٹے کا شو ہے جس میں آپ نے 3 نیوز کور کرنی ہے, بلوچستان کی تاریخ, یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, کب ہوا, وہ 7 منٹ کیا, وہ تو میرے خیال سے 70 منٹ میں بھی کرنا مشکل ہوگا. سو the restrictions come with the format itself. It's not a question of our capabilities. تو یس, ایبسولوٹلی ریگولیشن, سینسرشپ, یہ بہت بڑے ایشوز ہیں کہ سوشل میڈیا پہ وہ باتیں کی جا سکتی ہیں جو ٹی وی پر نہیں ہو رہی. ہم جب بڑے ہو رہے تھے, اگر تو ملک میں وائلنس بھی ہو رہا تھا تو پی ٹی وی دکھا رہی تھی کہ بھائی امریکن سنڈی کھیتوں پہ اگر لگ گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اگر کھڑکی کے باہر دیکھو تو آپ کو سڑک جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ایک ڈسکنیکٹ تھا. اسی طرح مین سٹریم میڈیا پر لوگ گفتگو کر رہے تھے, جو دیکھنے والا تھا, سننے والا تھا, اس نے سوشل میڈیا, ٹویٹر, ادھر ادھر سے ساری خبریں لی ہوئی تھیں, تو وہ فرسٹریٹ ہو رہا تھا کہ بھائی جب بات یہ ہے, یہ بات کیوں نہیں کر رہے. وہ بات اس کو ہوتی ہوئی سوشل میڈیا پہ نظر آئی. سو مین سٹریم میڈیا lost that trust themselves as well by not addressing the issues that genuinely affect people and not addressing them in a way where the conversation seems actually substantial, which is why people moved to this format. اور پھر وہ فارمیٹ جو ہے جس میں وقت کی قطغنیں نہیں ہیں, ایڈز بیچ میں نہیں آنے, کوئی پروڈیوسر کان میں نہیں چلا رہا, اس کی وجہ سے آپ بیٹھ کر لمبی گفتگو کر سکتے ہیں. گفتگو میں پھر لوگوں کی سچائی, لوگوں کی پرسنالٹی, جس طرح طلحہ کہہ رہے تھے, وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. اور پھر آپ کو بیونڈ دوز ایجنڈاز, بیونڈ جسٹ بلیک اینڈ وائٹ, ایک گرے میں چیزیں ملتی ہیں. اور جتنا آپ کو وہ پرسپیکٹو ملتا ہے, آپ کا ذہن میری نظر میں اتنا کھلتا ہے ٹو مور پرسپیکٹیوز, اینڈ یو بیکم اے بیٹر پرسن ایز ویل, بیکاز یو سی دیٹ پیپل are human beings at the end of the day, not just the labels we put based on our political differences with them. بالکل صحیح ہے. اور شہزاد, آپ نے درست نشاندہی کی. میرے پروڈیوسر صاحب بھی کان میں چلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس چند ایک لاسٹ لمحات ہیں پروگرام کے. تو طلحہ, جو اہم ترین سوال طلحہ اینڈ پہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ ہم اہم سوال آخر میں بچا کر رکھتے ہیں ایک سسپینس کے ساتھ. کیا واقعی ہی لوگ ڈالرز کماتے ہیں یوٹیوب پروگرامز کر کے کتنی جلدی؟ کیونکہ پاکستان میں ایک رجحان تو ہے اور ہر کوئی فائنینشلی اسٹرگل کرتا ہے. نوجوان اب بغیر جاب لیس بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے, سو اپنے لیے اپرچونٹی ڈھونڈتے ہیں. لیکن ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے جو کہ کیا وہ خام خیالی ہے کہ ہم نے آج یوٹیوب سٹارٹ کیا اگر پروگرام, اور اس میں ہم نے وائرل کانٹینٹ پروڈیوس کر دیا تو ہم کروڑ پتی, ارب پتی بنیں گے,
ان فیملی व्लॉगर्स کی طرح جن کو ابھی کچھ ریسرچ پرپزز کے لیے میں نے بھی دیکھا تو بڑی بڑی گاڑیوں میں وہ جاتے ہیں, ان کا لائف سٹائل ایک دم چینج ہو جاتا ہے. تو از اٹ دیٹ سمپل؟ اگر کوئی بیٹھا نوجوان کہہ رہا ہے کہ بس میں آگے تعلیم نہ حاصل کروں, میں ایسے ہی کچھ کانٹینٹ بنا لوں. اچھا, یہ سوال میں شہزاد سے پوچھتا رہتا ہوں, شہزاد میرے سے پوچھتا رہتا ہے, میں ان سے بھی پوچھتا رہتا ہوں. تو آئی تھنک ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اسپیشلی اگر آپ کچھ تھوڑی سی سینسیبل گفتگو کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے ہمارا کوئی کانٹینٹ وہ میس لیول کانٹینٹ نہیں ہے کہ وہ ملینز آف لوگ ایک ایک ویڈیو دیکھیں. سو اف یو آر گوئنگ ان ٹو مور آف انفرٹینمنٹ ورٹیکل یا ولاگنگ یا اس طرح, تو اس میں ٹھیک ہے اگر آپ کی چھوٹی ٹیم ہے تو یو کین سسٹین. اب ہماری لائک ٹی سی ایم کی بھی ہے اے ٹیم آف اباؤٹ 40 to 45 فل ٹائم ٹیم ممبرس, تو ان کو آپ یوٹیوب کے پیسوں سے تو سسٹین نہیں کر سکتے. تو پھر برانڈ ڈیلس اور باقی اس طرح کی چیزیں ہیں, تو وہ آئی تھنک وہ ایک خام خیالی سی ہے کہ اس طرح کچھ ہو سکتا ہے. انٹل انلیس آپ کا ون مین بینڈ ٹائپ کا کچھ کام ہے اور آپ کا شو ہے جس میں آپ دن میں 6-7 چیزیں نکالیں اور مطلب سنسنی بھی ہے, وہ تھم نیلز عجیب و غریب قسم کے لگائیں, تو اس سے شاید آپ کچھ سسٹین کر لیں. بٹ کوئی کروڑوں تھم نیل سے بڑا زور ہے, تھم نیل تو آئی مین گیم ساری وہ بیکاز دیکھیں فیک نیوز بھی تو وہاں سے سارا کا سارا پھیل رہا ہے نا. اور کچھ لوگ صرف تھم نیل دیکھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خبر یہی ہوگی تو اب بلاگ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ کیا, زیادہ تر لوگ وہ بھی ہے. تھم نیل کی تو گیم ہوتی ہے نا, مطلب تو پھر اب آپ یہ کیا لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں, ڈسکریج کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, میرا پیغام یہ کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے اٹ نیڈ ٹو بی ویری اسٹریٹجائزڈ, اور یہ فوراً کچھ نہیں ہوگا. آپ نے 1 سال 2 سال 5 سال, اب ہمیں کام کرتے ہوئے تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں, اور وہ 8 سال کی ایک پوری اسٹریٹجی. اب ایون لیٹس سے آپ یوٹیوب آج بین ہو جائے پاکستان میں, تو آپ کا الٹرنیٹ کیا ہے جو کہ پاکستان میں ایک دفعہ ہو چکا ہوتا رہتا ہے. ابھی جیسے یوٹیوب ہے, تو یوٹیوب نے نیوز کا جو کانٹینٹ ہے اس کو بالکل ڈی مونیٹائز ایک طرح کا کر دیا ہے, اپنا پورا نیوز ڈویژنس کو ختم کر دیا تھا. تو اگر آپ فیس بک کی مونیٹائزیشن پہ ہی اپنا پورا دھندا کھڑا کر رہے ہیں تو دیٹس ناٹ اے ریئلسٹک بزنس اپروچ. یعنی مطلب اس سے متعلق کچھ ڈیجیٹل اسٹریٹجی, کیونکہ پڑھائی بھی جاتی ہے دنیا بھر کے اندر, تو اس طرح کی کسی چیز سے آپ واقف ہوں, اس کے بعد آپ پلان کریں. یوٹیوب کے اوپر آپ کو اتنا نالج مل جاتا ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو اینی یونیورسٹی یا کچھ اس طرح. بٹ یہ کہ جو بھی آپ کام کریں وہ بڑا کانشیس طریقے کے ساتھ اس کو پلان آؤٹ کر کے کریں. اور یہ پیغام کسی بھی پروفیشن میں ہو, آپ جو بھی کام کریں اس کو بہترین انداز میں کریں. بہت بہت شکریہ طلحہ احد, ربیہ خان اور شہزاد غیاث خصوصی پروگرام میں شریک ہوئے. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس گفتگو کو انجوائے کیا ہوگا. اس میں جو ہم بات کرتے ہیں, اور آپ کو بھی تمام دیکھنے والوں کو بھی اندازہ ہے کہ اب سوشل پلیٹ فارم, جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں, وہ زیادہ ایک افیکٹو سورس بن چکے ہیں لوگوں کے لیے بھی, ان کے جو ریچ ہے اس کے اعتبار سے بھی. سو اس کو اسی لیے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سو جہاں پر بات ہو رہی ہو اور کھل کر بات ہو رہی ہو, وہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہوتی ہے. سو ہماری یہ دعا ہے کہ یہ پلیٹ فارم سلامت رہیں. جیسے ماضی میں ایک دفعہ بین ہوا یوٹیوب, اور اس کے بعد بہت عرصہ لگ گیا پاکستان کے کانٹینٹ کریٹرز کو اس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں تک دنیا جا چکی تھی. سو اب بات کرنے کی آزادی ہوگی پاکستان میں, تو لوگوں کو بھی بہتر سمجھ بوجھ ہوگی. تو یہ ہم امید ہی کر سکتے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.